अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ आपका सर अशरफ समद। आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो 11वीं क्लास के उर्दू के पर्चे के निसाब का जो हिस्सा गज़ल है वो एक इंतहाई अहम हिस्सा है निसाब उर्दू के निसाब के हवाले से। इस हिस्से के अंदर मुतअद्दिद शुअरा की गज़लें हैं, जिनमें पहले नंबर पर मीर मोहम्मद तकी मीर की 2 गज़लें आती हैं। हर शायर की 2 गज़लें शामिल हैं। जो सवाल नंबर 2 आता है वो पर्चे में हिस्सा इंशाई के अंदर, वो सवाल नंबर 2 को हम नज़्म व गज़ल का हिस्सा कहते हैं। तो हिस्सा इंशाई में जो सवाल नंबर 2 है, इसके अंदर गज़ल के अशार की तशरीह और नज़्म के अशार की तशरीह दी जाती है। तो हिस्सा गज़ल में जो सबसे पहले अहम चंद गुज़ारिशात हैं वो गज़ल के हवाले से हैं। जब तक हम गज़ल को समझेंगे नहीं कि गज़ल क्या है, इसके क्या लवाज़मात होते हैं, क्या अवारज़ात ज़ातिया होते हैं, यानी इसके एट्रीब्यूट्स या इसकी सिफ़ात क्या होती हैं, इनको नहीं समझेंगे गज़ल आपको समझ नहीं आएगी। गज़ल की तफ़हीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब गज़ल, उर्दू गज़ल और उसकी रिवायत के बारे में थोड़ा बहुत जान ना लिया जाए। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो गज़ल के हवाले से तारफ़ी लेक्चर है। ये एक बाकायदा लेक्चर आपके शामिल होता है जो तारफ़ के लिए रखा जाता है। हिस्सा गज़ल में गज़ल का तारफ़ जो है वो हम आज इस पर बात करते हैं। सबसे पहले गज़ल की तारीफ़ है। गज़ल क्या है? गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिनफ़ सुखन है। सिनफ़ सुखन है, शायरी की किस्म है। गज़ल तवाज़ुन में लिखी जाती है, यानी इसके अंदर एक वज़न होता है, बहरें होती हैं और बड़े नपे तुले अल्फाज के अंदर लिखा जाता है। अगर एक हर्फ भी मिसरे के अंदर ज़ायद आ जाए तो मिसरा बेवज़न हो जाता है, शेर बेवज़न हो जाता है। और ये हम काफ़िया बहर और हम रदीफ़ मिसरों से बने अशार का मजमुआ होती है। मतला के अलावा गज़ल के बाकी तमाम अशार के पहले मिसरा उला में, यानी पहले जुमले में, पहले मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की कैद नहीं होती है, जबकि मिसरा सानी में गज़ल का हम आवाज़, काफ़िया और हम रदीफ़ का इस्तेमाल करना लाजमी है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, यानी गज़ल का वो पहला शेर जिसके अंदर काफ़िया भी हो और रदीफ़ भी हो, वो मतला कहलाता है। जिसके दोनों मिसरे हम बहर और हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, बशर्त ये कि उसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करे, वरना वो भी आखिरी शेर कहलाएगा, वो मक्ता नहीं कहलाएगा। तो गज़ल का जो लफ्ज़ है ये कब कहाँ से निकला है और इसकी तारीख़ क्या है और गज़ल कैसे वजूद में आई? गज़ल असल में मसनवी और कसीदे का हिस्सा थी। कसीदे के अंदर 2 चीज़ें आती थीं, गुरेज़ और तशबीब। ये 2 मरहले थे कसीदे के अंदर। अब बहुत कम कसीदे लिखे जाते हैं। शुरू में अरबी के अंदर कसीदा गोई की रिवायत मौजूद है और उसके बाद फ़ारसी, ज़ुबान फ़ारसी के अंदर कसीदे की पूरी रिवायत मौजूद है जो कई हज़ार साल पर मुहित है। तो ज़ुबान फ़ारसी में जो कसीदा निगारी है उसमें 2 मरहले होते हैं, गुरेज़ और तशबीब। और गुरेज़, तशबीब के बाद शायर एक मोड़ काटता है, गुरेज़ उसे कहते हैं। ये मरहला इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। तो जब तशबीब की गुरेज़ से ना बन पाई तो गज़ल वजूद में आई, यानी कसीदे के बतन से, उसके पेट से चाक किया हुआ एक टुकड़ा, उसका नाम गज़ल है। तो गज़ल के अंदर जो मज़ामीन हैं वो इश्क व आशिकी के मज़ामीन बयान होते हैं, दाखिली मज़ामीन बयान होते हैं और ख़ारजी मज़ामीन बयान होते हैं। शुरू के अंदर गज़ल के जो मज़ामीन थे, इसका जो सब्जेक्ट था, इसका जो मौजू था, वो इश्क था, इश्क मजाज था और इश्क हकीकी था। अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क था, या इंसान, गोश्त पोस्त के इंसान के साथ इश्क के जो मौज़ूआत थे वो गज़ल का मौजू था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुज़रता गया तो इसके अंदर नए ख़यालात, नए तसव्वुरात, नए नज़रियात की रोशनी में गज़ल की हदों को वुस्अत पजीर कर लिया गया और इसके अंदर तोसी कर ली गई। गज़ल के अंदर बहुत सारे और मज़ामीन आते गए। अब अगर देखते हैं कि गज़ल की वजह तस्मिया क्या है, यानी इसके नाम रखने की जो वजह है वो क्या है।
غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں، یعنی عورتوں کے بارے میں باتیں کرنے یا عورتوں سے باتیں کرنے کا نام جو ہے وہ غزل ہے، زبان فارسی کا لفظ ہے یہ۔ چونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس صنف شعر کا یہ نام پڑا۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہوتا ہے، اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوتی ہیں، اور خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو۔ تو گویا غزل کی جو وجہ تسمیہ ہے، اس کے نام رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لغوی معنی جو ہے عورتوں سے باتیں کرنے، عورتوں کی باتیں کرنے یا درد مندی کی طرف اشارہ کرنے کے ہیں۔ تو اس لیے غزل کے اندر درد مندی کے موضوعات، عشق کے صدمے، عشق کی واردات، قلبی واردات کے اندر جتنی بھی ہجر کی کیفیات ہوتے ہیں، تلذذات ہجر ہوتا ہے، یعنی ہجر کی لذتیں ہوتی ہیں یا ہجر کی کیفیات ہوتے ہیں، غم فراق ہے یا غم طول شب فراق ہے، یا اسی طرح دوسرے غم ہیں جیسے دنیا کا غم ہے، روزگار کا غم ہے، کھانے پینے کا، روزگار کا، اور غم جانا غم دوراں اس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح غم جانا کہا جاتا ہے۔ تو غم جانا اور غم دوراں دونوں قسم کے غموں کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا عشق کے لذتیں اور وصال کی جو لذتیں ہیں ان کی خوبصورت الفاظ کے اندر ان کا اظہار ہوتا ہے، اور خوبصورت پیرائیں کے اندر، تشبیہات کے اندر محبوب کے حسن کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو تصور حسن کہتے ہیں، اور اسی طرح تصور عشق کہا جاتا ہے، اور تصور غم کہا جاتا ہے، تصور درد مندی۔ اس طرح بہت سارے تصورات جو ہیں وہ غزل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل جو ہے وہ داخلی رنگ، اس کے اندر ایک جذباتیت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے لفظوں کے جوڑ توڑ کے اندر درد، کسک اور ایک ہلکی سی آنچ پر پکا ہوا غم اور حزن کی کیفیت ہوتی ہے جو فکر کو بھی جلا بخشتی ہے۔ مزید اس کی وضاحت دیکھیے کہ اردو غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ جس نے اس کو باقاعدہ رواج دیا ولی دکنی تھا۔ یہ ولی دکنی دکن کا رہنے والا شاعر تھا جو شروع کے اندر فارسی کے اندر شعر کہتا تھا، زبان فارسی کا شاعر تھا، لیکن جب یہ دلی میں آیا اور دلی میں آ کر یہاں پر ایک میر تقی میر کے ماموں تھے جن کا نام سراج الدین علی خان آرزو تھا۔ تو سراج الدین علی خان آرزو سے ملنے کے بعد آرزو نے اس سے مشورہ دیا کہ آپ اردو کے اندر بھی شاعری کریں۔ اس وقت اس زبان اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، تو انہوں نے ریختہ کے اندر یا ریختی کے اندر شاعری شروع کی جو بڑی مقبول ہوئی، اور اسی طرح دلی کے اندر ولی کا جو دیوان تھا وہ بہت مقبول ہوا۔ تو ولی کو باقاعدہ اردو غزل کا باقاعدہ پہلا شاعر مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے اردو غزل کا وہ ولی کی غزل سے نہیں ہوتا بلکہ پہلے ہوتا ہے۔ ہمیں دکن کے بہت سارے شعراء کے ہاں بھی غزل ملتی ہے، جن میں قلی قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نصرتی، غواسی اور ملا وجی شامل ہیں۔ تاہم ولی وہ پہلا شخص ضرور تھا جس نے پہلی بار غزل میں مقامی تہذیبی قدروں کو سمویا، یعنی یہاں انڈیا کے لوگوں کی، بھارت کے، ہندوستان کے لوگوں کی بات کی۔ غزل کی ایک قسم غزل مسلسل ہے جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اقبال، حسرت موہانی اور کلیم عاجز کے یہاں تسلسل غزل کی اچھی مثالیں مل جاتی ہیں، یعنی غزل مسلسل کی اچھی مثالیں ہیں۔ اقبال نے البتہ اور غالب نے غزل کو آفاق کی بلندیوں تک پہنچایا۔ آگے اس کے اندر دیکھیے کہ غزل اور نظم میں فرق کیا ہے، یعنی ایک بنیادی فرق جو غزل کے اندر اور نظم کے اندر ہوتا ہے وہ یہ 2 لائنوں کے اندر ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور فی نفس ہی غزل ایک مکمل غزل ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر جو ہے ایک مکمل نظم کی حیثیت رکھتا ہے، فی نفس ہی ایک مکمل نظم ہوتا ہے۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم کا عنوان ہوتا ہے، اپنے موضوع کے موافق باقاعدہ عنوان رکھتی ہے۔ تو ایک 2 فرق بنیادی طور پر ہیں۔ غزل کے ہر شعر کے اندر الگ مضمون بھی بیان ہو سکتا ہے اور ایک جیسا بھی بیان ہو سکتا ہے۔ اگر ایک جیسا سبجیکٹ، ایک جیسا مضمون غزل کے ہر شعر کے اندر بیان ہو تو اسے غزل مسلسل کہیں گے، اور
اگر غزل کے اندر علیحدہ علیحدہ مضامین بیان ہو، مثال کے طور پر ایک کے ہاں عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے، شاعر اپنے غم کی بات کر رہا ہے، اور دوسرے شعر کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، اس کی صفات کو بیان کر رہا ہے، تیسرے شعر کے اندر وہ آج کی سیاست کو بیان کر رہا ہے، تو اس طرح یہ تینوں شعر غزل کے مختلف ہوں گے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب یہاں پر ہجر کی بات کی ہے غالب نے، لیکن ایک اور شعر ہے جس کے اندر ہجر کی نہیں ہے، اسی غزل کا شعر ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، عاشقی صبر طلب اور تمنا بے تاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ اب پہلے شعر کے اندر غم فراق کی بات تھی اور اس کے اندر انتظار کی بات ہے، تو دونوں شعروں کے اندر مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلے شعر میں آپ نے دیکھا فراق کی اور دوسرے میں انتظار کی، تو اس طرح غزل اور نظم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غزل کے ہر شعر کے اندر الگ الگ مضمون بیان ہوتا ہے، جبکہ پوری نظم ایک جاندار کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مسلسل چیز کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ترتیب، ایک ہی ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ ارینجمنٹ آف سبجیکٹ یا موضوع کا جو تسلسل ربط و ارتباط ہے وہ نظم کے اندر ایک سا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یونیفارمٹی آف تھاٹ ہوتی ہے، خیالات کی یکسانیت ہوتی ہے، اور یونیفارمٹی آف ایکسپریشن بھی ہوتی ہے، یعنی اظہار کی بھی یکسانیت ہوتی ہے۔ ایک تو اظہار کی سطح نہیں ہوتی، اور جو خیالات ہے اس کی بھی سطح نہیں ہوتی، ایک ہی خیال ہوتا ہے، ایک ہی اظہار کی سطح ہوتی ہے، اور غزل کے اندر اظہار کی سطح ہوتی ہیں۔ اس کے اندر میٹامورفیکل ایکسپریشن ہوتے ہیں، اور جو اظہار کی سطح ہیں، اسی طرح جو خیالات کی سطح ہیں وہ بھی میٹامورفک ہوتی ہیں، مختلف شکلوں کے اندر اظہار ہوتا ہے، مختلف شکلوں کے اندر خیال آتا ہے، اور ورائٹی آف تھاٹ ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی خیالات کا بہت زیادہ تنوع ہوتا ہے، اور یہ تنوع، یہ ورائٹی یا یہ تنوع جو ہے یہ غزل کی خوبی ہے، یہ غزل کی خوبصورتی ہے۔ غزل کے اندر جتنا زیادہ تنوع ہوگا، جتنے زیادہ مضامین ایک غزل کے اندر بیان کیے جائیں گے، اتنی ہی وہ غزل خوبصورت لگے گی۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اشعار کی جو لینگتھ ہے، اس کی جو تعداد ہے وہ کم از کم 5 ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 14 اشعار کی تک غزل ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ جو غزل جائے گی اسے 2 غزلہ کہیں گے، اسی طرح سہ غزلہ بھی اور 4 غزلہ بھی شعراء نے کہے ہیں، اور یہ جو کلاسیکی شاعر ہیں اردو کے، ان کے ہاں 2 غزلہ اور سہ غزلہ کی روایت عمومی طور پر ملتی ہے۔ اب ایک نمونہ غزل جو غالب کی غزل کا ایک نمونہ ہے بطور غزل پیش کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ غزل کس طرح سے ہوتی ہے، اور یہ کس طرح اس کے اشعار کے اندر ایک الگ الگ مضامین بیان ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اس غزل کو، پہلے آپ سن لیجئے، دیکھ لیجئے۔ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے، سچ کہتے ہو خود بینو خود آرا ہوں نہ کیوں ہوں، بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے، پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھ دے کوئی پیمانہ صہبا میرے آگے، نفرت کا گماں گزرے ہے میں رشک سے گزرا، نفرت کا گماں گزرے ہے میں رشک سے گزرا، کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں پا معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے، خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے،
ہے موجزن ایک کلزم خوں کاش یہی ہو، ہے موجزن ایک کلزم خوں کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان غالب کے اشعار اور اس کی غزل آپ نے دیکھی کہ یہ غزل بہت طویل غزل ہے اور 14-15 اشعار سے بھی زیادہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ پوری غزل دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہر شعر جو ہے بنیادی طور پر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اکائی اپنے ذات کے اندر فی نفس ہی یہ من حیث الکل ہے، یعنی اس کی جو مجموعی حیثیت ہے وہ کلی ہے، مکمل ہے، کسی بھی قسم کی کمی کی اس کے اندر کوئی بھنک نہیں آتی، ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ پورا شعر پورے مفاہیم کے ساتھ، پورے ابلاغ کے ساتھ، پوری بلاغت کے ساتھ موجود ہے۔ تو ہر شعر کے اندر پورا ابلاغ ہے۔ جب غزل کا ہر شعر پورا ابلاغ کر رہا ہو تو وہ بذات خود ایک چھوٹی سی نظم ہوتا ہے، یعنی ایک نظم کے اندر جو خیال بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑے ربط و ارتباط کے ساتھ ایک بڑی طویل شعروں کے اندر جا کر، باندوں کے اندر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے اور اسے آخر پر ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہ صرف 2 مصروں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ غزل کا مطلع ہے اور یہ پہلا شعر ہے۔ تو اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، دنیا تماشا، یہ اس میں دونوں قوافی ہیں۔ میرے آگے ردیف ہے۔ مصرے میں پہلے مصرے میں قافیہ بھی آ رہا ہے، ردیف بھی آ رہی، دوسرے میں قافیہ بھی آ رہا ہے، ردیف بھی آ رہی، لہٰذا یہ مطلع ہوتا ہے۔ تو اس شعر کو دیکھیے کہ غالب اس میں کہہ کے آ رہا ہے کہ دنیا میرے سامنے ایک بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، بچوں کے کھیلنے کا میدان ہے۔ یہ اس طرح کا جو تماشا ہے، یہ یعنی دنیا کے جو کاروبار ہیں اور دنیا کا جو چلن ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ میرے سامنے بچوں کا کھیل ہے۔ میرے سامنے دنیا کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتی۔ فکری سطح کے اوپر، علمی سطح کے اوپر اور عملی سطح کے اوپر میرے لیے دنیا جو ہے وہ بچوں کا کھیل ہے، یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ دنیا کے پیچھے مر جاتے ہیں ساری زندگی لگا کر، لیکن میرے لیے یہ دنیا کا کھیل جو ہے یہ بچوں کا کھیل ہے دنیا۔ تو لہٰذا غالب ایک بڑی فکر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ایک بڑے مفکر کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میرے لیے بکری کی چھینک سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے، یعنی دنیا کو انہوں نے کسی طرح اہمیت نہیں دی۔ تو یہ چیز جو ہے دنیا کے بارے میں جو غالب نے بیان کیا، یہ مضمون، یہ نہ تو ہمارے عشق کی بات کر رہے ہیں، نہ عاشقی کی بات کر رہے ہیں، نہ معشوق کے حوالے سے، نہ حسن کے حوالے سے۔ تو غزل کا یہ داخلی مزاج نہیں ہے بلکہ یہ خارجی مزاج ہے۔ یہ غزل کا مشاہدات کے اوپر مبنی خارجی مزاج ہے، تو یہ خارجی مضامین ہے۔ تو اس کے اندر ایک دنیا کی مضامین کی بات کری، فکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوسرا شعر دیکھیے، ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ یعنی غالب جیسا قداور شخص جو ہے وہ معجزات کی بات کر رہا ہے کہ میرے سامنے معجزات سے مجھے تم اپنی بات کے اوپر قائل نہیں کر سکتے، کوئی عقلی دلیل لے کر آؤ جس کے اوپر مجھے قائل کر سکو۔ ایک کھیل ہے اور رنگ سلیماں میرے نزدیک، جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو ہواؤں میں اڑتا تھا، وہ میرے نزدیک ایک کھیل ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی اعجاز مسیحا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، وہ بھی میرے سامنے ایک بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ دلائل کی بات ہے، فکری طور پر کسی چیز کو عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے کوئی مہابیانیہ ہے، کوئی نظریہ ہے، اس کو عقلی سطح کے اوپر ثابت کرنے کے لیے معجزے کے بجائے فکری دلائل کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک طرح کا فلسفیانہ موضوع ہے، ایک طرح کا تھیولوجیکل فلسفیانہ موضوع ہے۔ تو یہ غزل کے داخلی اور خارجی مزاج سے بالکل تطابق نہیں رکھتا، یہ جدید غزل ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پہلے شعر کے اندر کچھ اور موضوع بیان ہوا ہے، دوسرے شعر کے اندر کچھ اور موضوع بیان ہوا ہے، تیسرے کے اندر پیور مابعد الطبیعاتی موضوع بیان ہوا ہے جو ہستی اشیاء کی بات کی گئی ہے، اور یہ فلسفہ مابعد الطبیعاتی فلسفے کی بات ہے۔
اسی طرح ہوتا ہے نہاں گرد میں چوتھے شعر کے اندر پھر ایک اور موضوع بیان ہوا ہے جو انسانی تقدس کا موضوع ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی ہے۔ تو یہاں پر انسانی انا کی اور انسانی نفس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے کہ دریا بھی میرے سامنے اب جبین اپنی خاک پر گھسیٹ کر گزرتا ہے، یہ انسانی عظمت کی بات ہے۔ تو یہ ایک اور قسم کا موضوع ہے۔ اسی طرح جو پانچواں شعر ہے اب آگے دیکھیے، مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ تو یہ نہ دیکھو میرے محبوب، اب یہاں پر محبوب کی بات آ گئی ہے کہ میرا تمہارے پیچھے کیا حال ہوتا ہے، تو دیکھ کے میرا اس وقت کیا حال ہوتا ہے جب میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ یعنی یہ جو ہجر و فراق کی جو دکھ ہجر و فراق کے اندر جو سہنا پڑتا ہے، یہ اس کے غم کی بات ہو رہی ہے، اس کے دکھ درد کی بات اس کی کسک کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں غالب نے بالکل ایک الگ موضوع نکالا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ان سارے اشعار کے اندر جو ہے الگ الگ موضوعات ہیں۔ اسی طرح امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ انسان کے اندر شیطان بھی ہے، شر بھی ہے، نیکی بھی ہے، شیطان بھی ہے، رحمان بھی ہے، دونوں قوتیں جو ہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ شیطان اپنی طرف لے کر جاتا ہے، رحمان اپنی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کئی مذاہب ہیں، ان مذاہب کی اپنی اپنی کشش ہے۔ تو غالب کشمکش کی بات کر رہا ہے، شر اور نفس جو شر اور خیر کے درمیان میں جو جنگ لڑتا ہے اور دونوں اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو اس رسہ کشی کی بات ہو رہی ہے، وہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یہ بالکل الگ قسم کا موضوع ہے۔ تو غالب کی جو شاعری ہے اس میں ایک غزل ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک غزل ہم نے ملاحظہ کی ہے اور اس میں مختلف قسم کے مضامین بیان ہوئے۔ اس سے ہمیں اس فرق کا پتہ چل گیا ہے، بنیادی فرق کا، جو غزل اور نظم کے اندر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ غزل اور نظم کے فرق کو مکمل طور پر سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو تشریح ہے وہ بہت اتھینٹک ہو جائے گی۔ اس کو اتھینٹسائز کرنے کے لیے، یعنی اس کو مستند بنانے کے لیے، اس کو دلیل والی اور مستند بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ غزل اور نظم کے فرق کو سمجھا جائے۔ پھر اگر آپ کو غزل اور نظم کے فرق کا پتہ ہوگا، اس کے تفارق کا پتہ ہوگا، تو آپ غزل کی تشریح غزل کے مزاج کے مطابق کریں گے، غزل کی ضروریات کے مطابق کریں گے، غزل کے لوازمات کے مطابق کریں گے، غزل کی مقتضیات کے مطابق کریں گے، اور نظم کی جو تشریح ہے وہ آپ پھر نظم کی مقتضیات، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی جو مقتضیات ہیں، اس کے مطابق کریں گے۔ پھر تشریح بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کا ایک معیار بھی ہوگا۔ اسے معیاری شرح کہتے ہیں، معیاری تشریح کہتے ہیں۔ تو تشریح جو ہے نظم اور غزل کی، یہ دونوں مختلف کیفیات کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ جو غزل کے اندر باتیں ہوئی ہیں وہ آپ ایک نظم کے حوالے سے بھی کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نظم کے میں جو بیان ہونے والی باتیں ہیں وہ غزل کے حوالے سے کر دیں۔ دونوں کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، دونوں کی اپنے اپنے مقتضیات ہیں، دونوں الگ الگ قسم کی نوع اور کیفیات کی حامل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے اس لیکچر کے اندر غزل کے تعارف کو پڑھا، غزل کی روایت کو پڑھا، اردو کے اندر جو غزل کی شعری روایت، غزل کی جو روایت ہے اس کے بارے میں پڑھا، شعراء کے بارے میں پڑھا، اور آخر پر ہم نے نمونہ غزل کے سے پہلے غزل اور نظم کے فرق کو پڑھا، پھر نمونہ غزل کو دیکھا، اور نمونہ غزل میں نظم اور غزل کے فرق کو ملاحظہ کیا مضامین کے حوالے سے۔ امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم مزید اس سے آگے غزل کے اندر جو اردو غزل میں جو آپ کے سلیبس کے اندر جو شاعر شامل ہیں ان پر بات کریں گے۔ والسلام۔